बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और जैसे कि सियासी सरगर्मियां जो कि अब उरूज पर आ चुकी हैं, हर जगह आप देखते हैं शहर शहर नगर नगर हर जगह सियासी जलसों की भरमार है। वहीं हम देखते हैं कि जी वादे शहादतें सियासी खास करके मुकालमे भी हो रहे हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि खास करके हिमायतों का सिलसिला, इसके साथ साथ हिमायतें भी हैं, दस्तबरदारी का सिलसिला भी जारी है। और यही सियासी गहमा गहमी हमें इस चीज़ की तरफ राग़िब कर रही है कि इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं। जी हाँ, 8 फरवरी को इलेक्शन का निकाद है और इसके लिए ये सियासी सरगर्मियां उरूज पर आ चुकी हैं। बहुत सारे वादे, बहुत सारी ऐसी मुकालमे जो कि अवाम के साथ किए जा रहे हैं। क्या ये वादे जो आज किए जा रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद उस पर अमल दरामद होगा? जो हुकूमतें खास करके आएंगी और जब सिलेक्ट होने के बाद खास करके जब ये अपना मंशूर खास करके अवाम के लिए ला रही हैं, इस मंशूर पर भी हम जरा बात करेंगे। मंशूर की अगर बात की जाए तो आज हमारी पीटीआई की जमात जिसने आज का मंशूर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और खराब माजी। पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी की सियासी जमात ने अपना मंशूर पेश किया जिसमें बहुत से नुकात हैं, लेकिन उनका एक नया स्लोगन जिसका नाम है नई सोच को चुनो। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जी एमक्यूएम उसका भी एक अपना मंशूर है जो कि पेश किया गया। इसी तरीके से हमने देखा कि पीएमएलएन ने अपना मंशूर दिया जिसमें एक स्लोगन दिया है कि नवाज दो पाकिस्तान को। ये सारे सिलसिले, अवामी राबते, अवामी सिलसिले, अवामी गहमा गहमी किस तरफ हमारे मुल्क को लेकर जा रही है? क्या मुआशी इक़्तिदार में आने के बाद ये सरगर्मियाँ इसी तरह रहेंगी? क्या इसके ऊपर ख़ास करके हमारे हुक्मरान काम करेंगे? क्या आने वाला साल ख़ास करके हम तमाम लोगों के लिए नेक कारोबार, इसी तरीके से नेक ख्वाहिशात को पूरा करेगा? इससे बारे से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आज के हमारे गेस्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ रज़ाक बाजवा साहब मौजूद हैं जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं। सबसे पहले हम उनको वार्म वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है आज की बात। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम निकाला है रज़ाक बाजवा साहब। आपने इज्जत बख्शी जी, अल्लाह पाक आपको और आपके इदारे को कामयाबियां आता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर। सर, सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, किस तरह देख रहे हैं? नोक झोंक का सिलसिला जारी है, कभी कोई किसी को टारगेट कर रहा है, कोई किसी की जो है वो जुबान पकड़ रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए जी, जाहिर है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, मुल्क में इलेक्शन का दौर दौरा है। मैं समझता हूँ कि सियासी लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ, हम पाकिस्तान की सबसे ओल्ड जमात होने का हमें शर्फ हासिल है। जिस वक्त पाकिस्तान में कोई सियासी जमात नहीं बनी थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद पाकिस्तान बनने के बाद ना, यानी 1967 में हम लोग मादरे वजूद में आई हमारी पार्टी, और हम बिल्कुल अपने मंशूर पर खड़े हुए, रोटी कपड़ा और मकान। हाँ, उसमें थोड़ा सा चेयरमैन साहब ने और इजाफा किया है क्योंकि गाबा जब हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ें देनी पड़ती हैं, आवाम को बतानी पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उसी मंशूर पर रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान, इसी पर हम खड़े हैं। अब जैसा कि भी चेयरमैन साहब ने कहा कि बिलावल साहब ने अभी जो कहा है कि भी ये बिजली बहुत महंगी है, बिजली के 300 यूनिट हम फ्री करने जा रहे हैं। एजुकेशन, हाई एजुकेशन हम फ्री करने जा रहे हैं। हेल्थ पर हम वैसे ही काम कर रहे हैं। तो बहुत सारा अच्छा उन्होंने मंशूरा दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो लोग आजमा चुके हैं ना 3-4। हम तो कोई ऐसे न्यू पार्टी तो है नहीं है। हम तो सबसे ओल्ड जमात है। कई बार हमारी जमात 3-4 मरतबा पाकिस्तान में इक़्तिदार में हम आ चुके हैं। सिंध में तो शायद हम इससे भी कई 8-10 बार हम इक़्तिदार में आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर अमल करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो मंशूर दिया है, हम उस पर एक एक नुक्ते पर अमल दरामद करेंगे इंशाल्लाह। और मैं तो पूरे पाकिस्तान की आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि आप नौजवान मेयर, नौजवान चेयरमैन, नौजवान मेयर, इन पर आप एतबार करें। हम जिस तरह हम पाकिस्तान को बनाने जा रहे हैं उसी तरह हम कराची को बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। कराची की आवाम ने हमें लोकल बॉडी में बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है, हम पर बड़ा एतमाद किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। और इसी तरह इंशाल्लाह अगर इन्होंने 8 फरवरी को भी कराची की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया और हमें वोट की ताकत बख्शी, तो इंशाल्लाह ये रोना धोना नहीं होगा कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास फ़ंड नहीं है। हमारे पास इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत भी हमारे पास है, सूबाई हुकूमत भी हमारी है। इस बार हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला किया है कि हम कराची को इंशाल्लाह कराची बना कर दिखाएंगे।
جو 70 سالوں سے کراچی کے ساتھ جو سلوک کیا، کیونکہ ہمیں یہاں کہیں کبھی بھی اقتدار نہیں ملا. دیکھیں 30 سال سے تو آپ کی صوبائی حکومت ہے. وہ 30 سال سے پورا سن آپ کے پاس ہے. میں آپ کو بتاؤں 30 سال سے سارے آپ پروجیکٹس پہ آپ کے کام 30 سالوں سے ایک اور بھی جماعت تھی، ان کا عذاب بھی اس صوبے پر موجود تھا، اس شہر پر موجود تھا، جسے آپ ایم کیو ایم کا نام دیتے ہیں. ان کے میئر 3 بار رہے اس شہر میں. ہمارا میئر تو فرسٹ ٹائم آیا ہے. ہمیں تو کبھی میئرشپ نہیں ملی اس شہر کی. پہلی بار کراچی اور حیدرآباد کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پورے صوبے کی عوام نے ہم پر اعتماد کیا ہے، اور اس بار ہمیں حیدرآباد کی اور کراچی کی میئرشپ ملی ہے ووٹوں سے. انشاءاللہ اگر اللہ سبحان اللہ کے حکم سے اگر ہماری فیڈرل میں اور صوبے میں حکومت بنتی اور جو بنے گی انشاءاللہ، تو انشاءاللہ ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کا اعتماد بحال کریں گے. انہیں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے منشور کے مطابق ان کی خدمت کرے گی. یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دیں گے، یہاں ہیلتھ فیسلٹی کو بڑھائیں گے. ٹرانسپورٹ کے لیے ہم نے مختلف جو ہے کراچی بھر میں کام ہمارا جاری ہے. ہم نے مختلف بسیں چلائی ہیں، خواتین کے لیے الگ بس چلائی ہے. ہیلتھ میں آپ دیکھیں کہ کینسر جیسا علاج کراچی میں جنا اسپتال میں پاسبل ہے، موجود ہے. آپ این آئی سی وی ٹی دیکھیں. بہت ہیلتھ میں تو چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہم ہاسپٹل بنائیں گے تاکہ عوام کو اچھا علاج، مفت علاج، اچھی تعلیم، مفت تعلیم. اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک نئے چیئرمین کی، ایک نوجوان چیئرمین کی قیادت میں جو کام کرنے ہم جا رہے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ کراچی اور سندھ بھر کے عوام اور پاکستان کے عوام انشاءاللہ اس بار اگر انہوں نے ہمیں موقع دیا تو رنگ لگا دیں گے انشاءاللہ. ہم جو تہیہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، جو ہم پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابھی ہماری صوبے میں 20 سال سے یا 30 سال سے ہماری گورنمنٹ تھی، الحمدللہ صوبے کے لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں. اور ہمارا کوئی دوسری سیاسی جماعت کو اگر ووٹ نہیں ملتا تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، اور اسی لیے دیتے تھے کہ ہم ان کی خدمت کرتے. کراچی کا کوئی صورتحال کچھ اور تھی. یہاں تعصب پرستی، قوم پرستی پھیلا کر کے ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا. اب انشاءاللہ کراچی کے عوام بہت بہتر فیصلہ کر رہے ہیں. انہوں نے لوکل باڈی الیکشن میں جس طرح ہمارے میئر کو منتخب کروانے کے لیے جو ووٹ ہمیں دیا، تو میں تو ان کا شکر گزار بھی ہوں. اور کراچی کے عوام سے میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ 8 فروری کو آپ تیر کے نشان پر بلہ لگائیں، اور انشاءاللہ یہ رونا دھونا نہیں جس طرح کہ وسیم اختر صاحب تھے، وہ 5 سال یہی روتے رہے کہ جی اختیار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. اچھا، اس سے پہلے جو تھے وہ مصطفیٰ کمال صاحب تھے، وہ انہوں نے 2-4 پلیں بنا کے. سلسلہ تو اسی طرح جاری رہے گا، آپ سے اس طرح کی گفتگو جاری رہے گی. لیکن ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آئی پی پی کے رہنما ہیں اور علی حسین نقوی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم، ویلکم کریں گے اپنے شو میں علی حسین نقوی صاحب آپ کو. اور سیاسی گہما گہمی آپ کے سامنے ہے، اور آئی پی پی نے بھی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اب مختلف جگہ پہ ریلیاں بھی نکل رہی ہیں. کس طریقے سے دیکھتے ہیں سیاسی سرگرمیوں کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنا موقف دینے کے لیے. دیکھیں، اس وقت پاکستان میں انتخاب اور ایک گہما گہمی جاری ہے سیاسی، اور ہر سیاسی جماعت دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ عوام کے مسائل کو حل کرے گی. لیکن معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے کہ جس طرح ابھی بھائی نے ایک جملہ کہا، شاید وہ اپنے الفاظ غلط کر گئے. انہوں نے کہا کہ تیر کے اوپر بلہ لگائیں گے. نہ تیر کے اوپر بلہ لگے گا، کوئی ٹھپا مرکل وہ کچھ غلط کہہ گئے. صورتحال یہ ہے کہ حقوق کی حق تلفی ہوئی ہے. آپ گزشتہ ادوار جتنا دیکھ لیں، حقوق کی حق تلفی ہوئی ہے، نہ صرف کراچی بلکہ سندھ بھر میں. جو دعویٰ کر رہے ہیں ڈیلیور کرنے کا اور میئر بننے کا، اس وقت مجھے بتائیں کہ کراچی کی پوزیشن کیا ہے. کراچی جس طرف نکل جائیں انفراسٹرکچر تباہ ہے، اور پورا سندھ زبوں کا شکار ہے. پورے سندھ میں سیلاب کے بعد جو صورتحال ہوئی، اس میں مجھے بتایا جائے کیا ڈیلیور کیا گیا، کس طریقے سے عوام پریشانیوں سے خود لڑتی رہی، اور جو امداد تھا وہ اتاقوں سے برآمد ہوتی رہی. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو بتانی پڑیں گی. بہرحال میں اس میں نہیں جانا چاہتا. تمام سیاسی جماعتیں ہمارے لیے محترم ہیں، اور اس وقت جتنے بھی لوگ وطن کو مستحکم کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں، میرا خیال اس وقت وطن کو ضرورت ہے
کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک کنسنسس کے ساتھ کھڑے ہوں اس وطن کو اس معاشی بحران سے، اور جو وطن کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا پچھلے ادوار میں جس کی وجہ سے ایک عدم استحکام آیا، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل علی حسین نقوی صاحب، ہمیں یہ بھی بتائیے گا، خاص کر کے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ منشور آ جاتا ہے اور خاص کر کے نکاتی ایجنڈے آ جاتے ہیں، اس پہ عمل درآمد کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، عمل درآمد نہیں ہوا جاتا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا، اگر سندھ میں اکثریت آپ کو مل جاتی ہے، آپ کی جماعت کو مل جاتی ہے، تو کیسا لاہ عمل آپ کا ہوگا، آپ کا منشور کیا ہوگا سندھ کے لیے؟ دیکھیں، استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے تو اپنے منشور میں بڑا واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ہم پاکستان میں جو موجود مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، جس میں روزگار کا مسئلہ ہے اور الیکٹریسٹی کرائسس میں 300 یونٹ بجلی فری دینے کا وہ ہے کہ ہم 300 یونٹ بجلی فری کریں گے۔ اب یہ ایک سوال بنتا ہے کہ 300 یونٹ بجلی کس طریقے سے فری کی جا سکتی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے پچھلے ادوار میں اسٹڈی کی ہوتی تو اللہ رب العزت نے ہمیں گھاروں سے لے کر جامشوروں تک ایک بہترین ونڈ کوریڈور دیا ہے۔ ہر میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا فیلڈ ہے جسے ہم سولر پروڈیوس کر سکتے ہیں، پاور جنریشن کے بہت سارے مواقع ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس کول موجود ہے۔ ہم اس کراچی کو نہ صرف بجلی میں سبسڈی صرف 300 یونٹ کی نہیں، بلکہ اگر اس کے اوپر پراپر کام کیا جائے تو ہم کراچی کے عوام کو بجلی کے بلوں میں 50% ریلیف دے سکتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک طرف بات رہ گئی۔ دوسری طرف 2 ویلرز کو پیٹرول آدھی قیمت پر دینے کا پلان ہے۔ اس کا ہم صرف مسائل نہیں بتا رہے، مسائل کے ساتھ حل بھی دے رہے ہیں، اور ہمارے پاس حل علی حسین نقوی، کچھ معاشی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو 300 یونٹ بجلی مفت کہنے کا کہا جا رہا ہے، سراسر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 300 یونٹ کی بجلی مفت دی جائے، اور آپ کہہ رہے ہیں 50% جو ہے وہ آپ بلوں میں کمی لے آئیں گے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو اپنا سیدھا سا بتایا کہ ایک ونڈ کوریڈور تو ہمارے پاس یہ گھروں سے لے کر جامشوروں تک موجود ہے۔ کیا ہم ونڈ ٹربائنیں، ٹھیک ہے، اگر 1 میگا واٹ کی ونڈ ٹربائن آپ لگانی شروع کر دیں، آپ مجھے بتائیں کہ اتنی لمبی کوریڈور میں آپ کتنے 1 میگا واٹ جنریٹ کر سکتے ہیں؟ جی، بدقسمتی ہے کہ ریسرچ نہیں کی جاتی، اور ریسرچ ہوتا ہے تو اس پر امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ جو شخص گراؤنڈ سے نہیں آیا، جس کو تعلق ہی نہیں ہے، جو ہے نا وڈیرا ہے، اسے کیا پتا کہ عوام کے مسائل کیا ہیں اور اس کو کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ رزاق باجوہ صاحب، آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے اس میں؟ میں علی حسن نقوی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ میرا گلا سوری خراب ہے کیونکہ الیکشن کمپین میں ہم کنٹینیو مصروف ہیں۔ میں یہ سوال کر رہا ہوں نقوی صاحب سے کہ مجھے پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس سندھ پورے میں کینڈیڈیٹ ہیں، ملک پورے میں کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کی ایک نیو پارٹی ہے، ہم اسے ویلکم کرتے ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، وہ اچھی بات ہے۔ پاکستان میں جتنی سیاسی جماعتیں آئیں گی اچھی بات ہے، اور آپ کیسے یہ انقلاب لائیں گے؟ آپ کے پاس تو چند امیدوار ہیں، چند حلقوں سے آپ نے الیکشن لڑنا ہے۔ الیکشن لڑنے کے لیے تو آپ کو 2/3 اکثریت سے 160 کے قریب آپ کے پاس MNA جیتنے چاہیے، تو آپ کے پاس تو 160 کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے چاروں صوبوں میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی نیو کمر ہیں، یہ نیو جماعت ہے، انہیں آگے چل کے اپنے منشور پر بھی عمل ضرور کریں اور اللہ انہیں موقع بھی دے، میری دعائیں بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سے اتنے بڑے دعوے نہ کیے جائیں، مناسب نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں ایک بڑی جماعت ہے، ہماری صوبے میں بھی حکومت رہی ہے، دیگر صوبوں میں اور ملک وفاق میں بھی ہماری حکومتیں رہی ہیں۔ ہم نے میں جواب دوں؟ جی جی، میرے بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ ہم نے اتنی تعداد میں کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیے، اور یہ ہمارا پہلا الیکشن ہے، لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر مرکز میں بھی حکومت بنے گی تو انشاءاللہ ہم مرکز میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اگر صوبے میں حکومت بنے گی تو صوبے میں بھی ہم ساتھ ہوں گے۔ ہم صرف جو ہے نا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس دفعہ جو الیکشن ہوگا وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو ہے نا وہ ایک بھاری اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ میں ایک سیاسی طالب علم ہوں، اور سیاسی طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو حکومت بنے گی یہ بہت سارے لوگ مل کر اس حکومت کو مخلوط حکومت بنے گی، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، مخلوط حکومت بنے گی، اور اس مخلوط حکومت میں لازمی بات ہے جب ہم ہوں گے تو ہم اپنا انپٹ بھی دیں گے، اور جو لاجیکل انپٹ ہوگا تو اسے میرے خیال سارے لوگ تسلیم بھی کریں گے، کیونکہ ہم نے مل کر وطن کو بحران سے نکالنا ہے۔ علی حسین نقوی صاحب، کیا ہم اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ پیپلز پارٹی اور بہت جلد IPP جو ہے وہ مل کر مشترکہ حکومت بنانے جا رہی ہے؟ دیکھیں، اس قسم کی ابھی بیفور ٹائم کوئی ہم اس قسم کی بات نہیں کر سکتے۔ یہ لیڈرشپ اوپر بیٹھ کر جو فیصلہ کرے گی وہ اوبیسلی جو لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا کنسنسس کے ساتھ
اس کے سامنے ہم سر تسلیم خم کریں گے. ٹھیک ہے سر. علی حسین نقوی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. رزاق باجوہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ایک بریک پہ جائیں گے, چھوٹے سے بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہے, دیکھتے رہے ہمارے پروگرام جس کا نام ہے آج کی بات. کوئی کچی آبادی میں گھر لے لیتا تھا تو ٹھیک تھا, یعنی معاملات اتنے برے نہیں تھے. یعنی کہ جو اس کے دور میں ہوئے, جو 2018 کے بعد جو تباہی اس ملک میں پھیلی ہے, جی, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ثمر آپ دیکھ لیں. بجلی کا جو ایک وہ یونٹ ہوتا تھا وہ 6-7 روپے کا تھا, آج ہم 65 روپے کا ایک یونٹ بجلی کا خرید کر کے خرید رہے ہیں, مجبور ہیں. گھی مجھے یاد ہے 100-150 روپے کلو گھی. سر یہ بات تو ہم ابھی جاری رکھیں کیونکہ علی حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کیا کامنٹ کریں گے اس بات پہ؟ جی میں اس بات کے اوپر کم از کم اپنے اس بھائی کی, باجوہ صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جو خان صاحب کی حکومت تھی اور اس میں تو خیر معیشت کا جنازہ نکلا پاکستان کا, کیونکہ جو پالیسیاں اڈاپٹ کی گئی تھیں, جو سب سے پہلے نعرہ لگایا گیا کہ جناب ہم آتے کے ساتھ ہی اتنے ارب روپے یوں منگا لیں گے, اتنے ارب روپے یوں کر کے IMF کے منہ پہ یہ ماریں گے اور اس طرح کریں گے, وہ صرف جذباتی باتیں تھیں اور تقریریں ہی تھیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. پھر اس کے علاوہ جو انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے ایک ٹیم ہے اور اس ٹیم کے ذریعے ہم پاکستان کی اکانومی کو 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے اور 1 کروڑ گھر بنا دیں گے. اور یہ صرف ایک دعوے تھے جو کہ وقت نے یہ ثابت کیا کہ ان میں سے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا گیا اور پاکستان کی معیشت کا بڑا غرق کیا. نہ صرف پاکستان کی معیشت کا بلکہ پاکستان کی سیاست سے اخلاقیات کا بھی جنازہ نکالا گیا. گالم گلوچ بریگیڈ برتی کی گئی, یہاں پہ لچر پنے کی گفتگو اور ایک دوسرے کی سیاست میں عدم برداشت اور رواداری کو ختم کیا گیا. ہمارے ایک پوری جنریشن برباد کر دی انہوں نے, بدتہذیبی کی نظر کر دی. سیاست نام ہے شائستگی کی, تہذیب کی, رواداری کی, اور انہوں نے ایسا کلچر متعارف کرا دیا جس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ہی جذبہ ختم ہو گیا اور بد اخلاقی اور بد تہذیبی کا طوفان. یہ بات درست ہے کہ خان صاحب کے دور میں اکانومی ہماری مزید برباد ہوئی ہے, لیکن اب ہم پچھلے ماتم کو چھوڑیں, اب ہمارے سامنے مسائل ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے. ان انتخابات میں ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اور جو حکومت ہم فارم کریں اس میں پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں, انڈسٹری لگانے کی طرف جائیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کرنے کی پاکستان کی کوشش کریں, پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کو مضبوط کریں. یہ وقت ہے کہ آپ اس سمت گامزن ہو اور میرے خیال 8 فروری کے بعد اللہ رب العزت پاکستان کو ایک اس ڈائریکشن پہ ڈالے گا جس ڈائریکشن میں ترقی کا سفر ہوگا, ترقی کا آغاز ہوگا اور یہ زبوں حالی کو ہم پیچھے چھوڑیں گے انشاءاللہ. صحیح, بالکل جی. علی حسین نقوی صاحب, ظاہر ہے کہ یہ معاشی جو ہے ایک سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کافی بری طریقے سے متاثر نظر آیا. وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جی 4 سال میں جو حکومت آئی 3.5 سال کی حکومت تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ خاص کر کے سب سے زیادہ برباد ہوئی. اچھا, تہذیب اور بد تہذیبی 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اس کے اوپر میں چاہوں گا تھوڑی سی اور روشنی ڈال دیجیے گا. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ آپ کے سامنے سوشل میڈیا میں اس سے پہلے بھی سیاست ہوا کرتی تھی, یعنی کہ جس وقت نواز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا, سیاست تھی, اس کے اندر چلے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا مسائل تھے, لیکن جو گفتگو کی جاتی تھی, جو زبان استعمال کی جاتی تھی, اس میں اس قسم کا لچر پنا نہیں تھا, گالم گلوچ نہیں تھی. سوشل میڈیا تھا لیکن سوشل میڈیا کے اوپر بےہودگی اس طریقے سے نہیں تھی. جس طریقے سے ایک بریگیڈ پوری آئی یہاں پر اور ان کو پروموٹ کیا گیا, فنڈ استعمال کیا گیا, KPK گورنمنٹ کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے فنڈ استعمال کیے, ان لوگوں کو ہائر کیا گیا, سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیے گئے سرکاری وسائل پر کہ اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے نا بد تہذیبی, یعنی کہ بد شائستگی اور اس قسم کے الفاظ گھٹیا بلو دا بیلٹ گفتگو کی جائے. آپ کے سامنے ہیں یہ ساری چیزیں. علی حسین نقوی صاحب, آخر میں بالکل میں چاہوں گا کہ عوام کے لیے کوئی بھی میسج اگر دینا چاہیں تو ضرور دیجیے. اب میں صرف عوام سے ایک پیغام اپنا دیتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کو ضرورت اس وقت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی نفرتوں کو بلا کر من حیث القوم ایک متحد قوم بنے. ہم نے پاکستان کو اس اکانومی کرائسس سے, بحرانوں سے نکالنا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی ملک کی معیشت کو
ترقی دینے کی طرف جانا ہے، اس کی طرف سوچنا ہے. اور یہ جو وہ لوگ جنہوں نے ملک کے اداروں کو کمزور کیا، ملک کے اداروں پر حملہ آور ہوا ہے، شہداء کی ہماری بے حرمتی کی، ہماری ملک کی اکانومی کو کمزور کرنے کی کوشش کی، ان کو ہم مسترد کریں اور اس وقت وہ قوتیں جو پاکستان کو بچانے کے لیے کھڑی ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں. بہت شکریہ علی حسین نقوی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، قیمتی ٹائم دینے کا بہت شکریہ. آپ کا موقف ہمارے پاس آ گیا. اچھا جی، آگے بڑھیں گے، الیکٹیبلز کی بات کریں گے کہ کیا ملک پہ الیکٹیبلز جو جماعتیں جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں، کیا وہ حکومت کی راہ جو ہے وہ ہموار کر سکتی ہیں؟ کیا وہ ایک نئی حکومت بنا سکتی ہیں؟ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس جی چیز کو؟ بالکل، آئین میں تو یہی لکھا ہوا ہے نا، آئینی طریقہ تو یہی ہے جی کہ آپ جائیں عوام میں آپ الیکشن لڑیں، اس کے بعد آپ ایم این اے بنتے ہیں، ایم پی اے بنتے ہیں. جس جماعت کی جتنی زیادہ سیٹیں ہوں گی وہ پرائم منسٹر کا امیدوار بھی اسی جماعت کا ہوگا. تو ایک آئینی طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کو الیکٹ ہونا پڑتا ہے. صحیح. اچھا، ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے جو مہم جاری ہے، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جی نون لیگ کی جو ابھی کیمپین چل رہی ہے، جس طریقے سے ان کی جو مہم چل رہی ہے، اسی جگہ اگر ہم دیکھیں کہ پچھلی جب حکومت کا سلسلہ جاری تھا اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ جی بہت پاورفل شو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے کیے جا رہے تھے. تو کیا اس بار پی ٹی آئی کا جو سہر ہے وہ ٹوٹنے والا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، ٹوٹ چکا ہے. اور میں تو پاکستان بھر کی عوام سے بھی یہ گزارش کروں گا جی کہ جس تباہی کو آپ نے 18 کے بعد دیکھا ہے، جس یو ٹرن کو آپ نے دیکھا ہے، جس تبدیلی کے جھوٹے دعوے داروں کو آپ نے دیکھا ہے، ان سے آپ دوبارہ ان پر اعتماد نہ کریں اور ان کا ووٹ سے مقابلہ کریں. ووٹ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. عوام کے پاس سب سے بڑی اگر کوئی طاقت ہے تو وہ ووٹ کی ہے. میں تو پاکستان بھر کی عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ ان نوسر بازوں سے بچیں. ان تبدیلی خان، یہ کبھی کوئی بینگن لے کر آ رہا ہے، کوئی کنگا لے کر آ رہا ہے، کوئی شیشہ لے کر آ رہا ہے، کوئی استرا لے کر آ رہا ہے داڑیاں موننے والا کہ جی میں پی ٹی آئی کا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دھوکے سے بچنے کا وقت ہے. عوام دیکھ لے کہ انہوں نے 4 سالوں میں ملک کی کیا تباہی پھیلائی ہے، کتنی یونیورسٹیاں بنائی ہیں، کتنے انہوں نے کام. اس میں بالکل بات چیت جاری رہے گی. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے شمشاد صدیقی، ایم کیو ایم کے رہنما بھی ہیں. ہم ان کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے آج کی بات. تو جی ہاں جناب، سلسلہ جاری ہے اور خاص کر کے آج بات ہو رہی ہے جلد سے جلوسوں کے حوالے سے. بات ہو رہی ہے کہ جی انتخابی مہم کا سلسلہ بھی جاری ہے، وہیں بہت ساری سیاسی گہما گہمی نظر آ رہی ہے، مختلف پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، مختلف منشور پہ کام کیا جا رہا ہے. ویلکم کریں گے اپنے شو میں شمشاد صدیقی صاحب کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، کس طریقے سے دیکھتے ہیں آج کل کی سیاسی سرگرمیوں کو؟ بس سیاسی سرگرمیاں تو ماشاءاللہ عروج میں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اسی شہر میں، ہم بھی اس شہر میں، ہر پارٹیاں جو ہے وہ اپنا منشور آپ کو پیش کر رہی ہیں اور پھر ایک دفعہ نئے وعدے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں عوام کے. جہاں تک ایم کیو ایم کا ذکر کروں میں، تو ہمارا تو شروع سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی منشور ہے اور اسی منشور پہ ہم پھر اس کو تجدید کرتے ہیں ہر 4 سال کے بعد. لیکن ہونا تو یہی چاہیے نا کہ پارٹیاں بھی کچھ اپنے منشور پہ غور کریں. خاص طور پہ میں پیپلز پارٹی کا کہوں گا، جو سب سے پہلا منشور ان کا آیا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا، تو وہ تو آج تک وعدہ پورا نہیں ہوا. اب یہ نئے وعدے کر رہے ہیں کہ ہم 300 یونٹ بجلی جو ہے وہ غریبوں کو فری فراہم کر دیں گے. بھائی پہلے وہ جو روٹی تھی اور وہ جو کپڑا تھا، وہ مکان کیا وہ مل گیا سب کو؟ جو سندھ کی حالت ہے، جو کراچی کی حالت ہے، یا سندھ کے شہری علاقوں کی، شہری کیا دیہی کیا، 15 سالوں سے ان کی حکومت رہی ہے، آپ بھی اس کے گواہ ہیں. 23,000 ارب روپے انہوں نے خرچ کیے ان 15 سالوں میں. مجھے کوئی 23 ایسے منصوبے دکھا دیں کہ جن کو ہم مثال کے طور پہ بیان کریں اور پیپلز پارٹی کی تھوڑی سی ہم تعریف کر سکیں کہ جناب یہ منصوبے ہیں. اچھا، یہ بھی بتائیے گا خاص کر کے شہری علاقے تو کھنڈر بنا دیے ہیں لوگوں نے یہاں. شمشاد صدیقی صاحب، ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے، خاص کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ جی آپ کی مختلف پارٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ الائنس شروع ہو جاتا ہے بننا. ابھی ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے ساتھ آپ کا سلسلہ چل رہا ہے، اس سے پہلے پی ٹی آئی اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی میئر کراچی کی بات کی جائے، میئر کی اون کی بات کی جائے، تو کراچی میں سب سے زیادہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی ایم کیو ایم کی جماعت جو ہے وہ میئر بن کے سامنے آئی ہے. تو کراچی کے لیے کیا کیا کام کیے گئے؟ آج شکوے ہوتے ہیں 30 سال حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے کام نہیں کیا. جب آپ کے لوگ آئے تھے تو کیا کام ہوا؟ میرا خیال ہے کہ آپ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں. 2008 کراچی آج 2023 کے کراچی سے بہتر تھا. دیکھیں، مصطفیٰ کمال صاحب کو جب ٹائم ملا تھا، وقت ملا تھا 4 سال کا، تو میرا خیال ہے کہ مصطفیٰ کمال کے جو حریف ہیں، جو ان کے دشمن ہیں، جو ان کے مخالفین ہیں، وہ بھی تعریف کیے بغیر نہیں رکھ سکتے. اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان چودھری افتخار کے وہ الفاظ آپ کو بھی یاد ہوں گے کہ انہوں نے لاہور میں بیٹھ کے وہاں کے جو بلدیاتی جو نمائندے تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کراچی جاؤ اور دیکھو کام کیسے کیا جاتا ہے.
कराची शहर उस वक्त दुनिया के 12 तरक्की करते हुए मुल्कों में शामिल था। आज कराची की हालत ये है कि दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में इसका शुमार हो गया। अब इसका आप क्रेडिट किसको देंगे? 15 साल से हम तो नहीं हैं, 4 साल पीटीआई ने भी यहाँ पे गुजार लिए, उनके 14 एमएनए भी थे, और आप देख रहे हैं अच्छी खासी तादाद में उनके एमपीए भी थे, और क्या क्या वादे थे उनके कि हम बस एक दफ़ा बरसर इक़्तिदार आ जाए पीटीआई तो 200 अरब डॉलर वापस लेके आएंगे और डॉलरों की बौछार हो जाएगी, 1 करोड़ नौकरियां जो है हम बांट देंगे, 50 लाख घर तामीर करके देंगे, गवर्नर हाउस जो है उनको हम बिल्कुल दरवाजे खोल देंगे अवाम के लिए और सबको यूनिवर्सिटियों में तब्दील कर देंगे। अच्छा, 1 करोड़ नौकरियों का वादा तो नून लीग भी कर रही है, वो कहती है कि जी हम आएंगे इक़्तिदार में तो हम नौकरियों की बरसात करेंगे। देखिए, नून लीग का जाहिर है वो उनका अपना एक मंशूर है, कल ही मेरा ख्याल पहली दफ़ा उनका मंशूर सामने आया है काफ़ी दिन के बाद, लेकिन उनका हक है कि भाई वो अपना मंशूर पेश करें। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा, क्या अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा इस चीज़ पे? एक चीज़ मैं बड़ी ईमानदारी से कहूँगा कि मैं अभी कुछ दिन पहले गया था लाहौर, और लाहौर जाके मुझे ऐसा लगा कि वाकई नून लीग ने कम से कम शहर लाहौर में तो बेहतर काम किया है। कहीं मुझे कचरा नज़र नहीं आया, बेहतरीन रोड नज़र आया, ट्रांसपोर्टर का भी बेहतरीन निज़ाम है। अब मैं तो अपने कराची का ये जो है ना वही उसी को कंपेयर करता हूँ कि भाई हम जिस शहर के अंदर रहते हैं ना हमें यहाँ पीने का पानी मिलता है, जगह जगह कचरे तो शहर कराची वो शहर है जो कि सबसे बड़ा हब है समझ लें, और जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। देखिए, कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है, और मैं बड़े यानी आजाना तौर पे अपने तमाम दीगर भाइयों से भी, चाहे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, पीटीआई से हो, जमात इस्लामी से हो, कि कराची पे रहम करें, यहाँ पे मिल के, बल्कि मैं तो कहता हूँ एक मिसाक कराची पे साइन होने चाहिए जिसमें तमाम जमातें उस पर साइन करें और कराची की बेहतरी के लिए काम करें। कराची अगर चल पड़ा, यहाँ की अगर इंडस्ट्री चल पड़ती है तो यकीन करें चाहे पूरे पाकिस्तान के लोग काम ना भी करें तो पूरे पाकिस्तान को पालने की हिम्मत और हैसियत रखता है कराची। ठीक है जनाब, हमारे साथ जुड़े रहिए, और क्योंकि अब हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। शमशाद सिद्दीकी एमक्यूएम के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, इसी तरीके से रज़ाक बाजवा पीपल्स पार्टी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम एक नई बात। का मसला है, बल्दिया में आजकल हमारी मुहिम चल रही है, 2-2 महीने बाद पानी आता है। इवन कि अगर आप डिफेंस और क्लिफ्टन में आ जाएं तो यहाँ भी पानी का मसला है, और आपके जो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा थे, आपने उनका बयान सुन लिया होगा, बड़ा ही शर्मनाक बयान था कि मैं भी टैंकरों से पानी खरीदता हूँ। बिलावल हाउस का बयान आपने भी सुन लिया होगा। बताएं, 15 साल से इनकी हुकूमत है और ये भी टैंकरों से, और हमें पूरी कराची को भी टैंकरों पर। भाई आप तो खरीद सकते हो, या जिनको अल्लाह ताला ने थोड़े से अच्छे फॉर्म में हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन उस गरीब का क्या होगा जो न्यू कराची में रहता है, जो लियारी में रहता है, जो लांडी में रहता है, जो करंगी में रहता है, जो गोली मार लियाकताबाद, इनके पास इतने वसाइल कहाँ हैं? आपको पता है कि एक टैंकर की कीमत जो है वो 10 से 12 हज़ार होगी है, 3,000 गैलन का पानी जो है वो चलता कितने दिन है। तो हमारा हदफ जो इस दफा हमारे अपने मंशूर में रखा है वो कि K4 को किसी भी तरह इंशाल्लाह जितनी जल्द हो सका हम इस पे पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे, इसको हम पूरा तरीके से फॉलो करेंगे और चाहेंगे कि जितनी जल्द हो सके K4 जो है ना वो मंसूर। इसी हमारे से हम चाहेंगे कि रज़ाक बाजवा साहब भी जो है इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करें। ज़ाहिर ये पानी का एक बड़ा मसला पूरे कराची में, और वहीं हम ये भी सुन रहे थे कि जी हाँ हमारे पास ही टैंकर से जो है पानी आता है, और फिर पूरे कराची में भी क्या टैंकर्स की ज़रूरत होगी। पहले तो मैं अपने भाई शमशाद सिद्दीकी साहब की कुछ बातों का जवाब देना चाह रहा हूँ। जैसे उन्होंने फरमाया कि हमारे पास मुस्तफ़ा कमाल एक मॉडल है इनके पास, कि भाई हम वो बताते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब जब नाज़िम आला कराची के थे उन्होंने क्या तीर मारा। उन्होंने 400 अरब रुपया उन्हें परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दिया। MQM बगल बच्चा थी परवेज़ मुशर्रफ साहब की, उनके कहने पर ये जो करते थे इस शहर के साथ, उसके बदले में जो उसने इन पर मेहरबानी की, और वो उसमें से वो मैं नहीं किसी इल्ज़ाम तराशी की सियासत में जाना चाहता, ये बताए ना फारूक सत्तार साहब की कारकर्दगी, ये बताए ना ये जो वसीम अख्तर साहब 5 साल बैठे रहे और रोते भी रहे और पीते भी रहे और खाते भी रहे, सर किस तरह देखते हैं, कुछ कमेंट करेंगे इस पे? और गुनगुनाते भी रहे, वो सारा कुछ ही कर आप सबकी कारकर्दगी बताएं ना। जहाँ तक रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी, देखिए हमारे पास कभी कराची की मेयरशिप नहीं रही। कराची के जो मामला थे जिसे हम रूरल कहते हैं या हम शहरी इलाके कहते हैं, शहरी हुकूमत में तो MQM 35 सालों से इक़्तिदार में है। ठीक, मेरा सवाल है 88 में फारूक सत्तार साहब मेयर थे और ये हुकूमत का हिस्सा थे। 90 में, 92 में, 94 में, 6 में, 8 में, ये तो कोई ऐसी जमात है ही नहीं है जिसके साथ MQM नामी जमात
اقتدار میں شریک نہ رہی ہو تو انہیں تو رونا نہیں رونا چاہیے, انہیں تو اپنا بتانا چاہیے, اپنی کارکردگی بتانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے کراچی کے, پانی کا سنگین معاملہ ہے, جس کے لیے K4 ہم لا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب سے لاسٹ میں میاں شہباز شریف صاحب اس کے لیے فنڈنگ بھی دے کر کے گئے, اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے ہمراہ انہوں نے دوبارہ اس کا افتتاح کیا. حالانکہ یہ افسوسناک بات ہے کہ K4 کا کئی بار افتتاح ہوا, اس کا مشرف نے بھی کیا تھا, یعنی جب مصطفیٰ کمال. کیوں ضرورت پڑتی کہ ہر حکومت آ کر وہ K4 کے منصوبے میں آ کے افتتاحی فیتے کاٹتے ہیں؟ مختصر بات یہ ہے کہ جب یہ گلاس یہ کپ ہمیں 5 روپے کا مل رہا ہوتا ہے, اس وقت تو ہم وہ گلاس لیتے نہیں, وہ کپ لیتے نہیں ہیں. جب اسے ہم اتنا ڈیلے کرتے ہیں کہ یہی کپ 20 روپے کا ہو جاتا ہے, اچھا پھر ہم 20 جب جمع کرتے ہیں تو پھر اس تک پہنچتے ہیں تو وہ جب تک 30 روپے کا ہو جاتا ہے. تو معاملہ اس طرح بگڑا ہے. اس میں جہاں کرپشن ہوئی ہوگی, مجھے نہیں پتا کہ میں کسی حکومتی حصے دار نہیں رہا ہوں کبھی بھی اقتدار میں, یا مجھے نہیں پتا, لیکن ضرور ہوئی ہوگی. جہاں کوئی ادارہ ہی پاک نہیں رہا, جہاں کوئی گلی پاک نہیں رہی, جہاں کوئی صوبہ ہی پاک نہیں رہا, تو وہاں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ K4 میں کچھ نہیں ہوا ہوگا. یہ اب واٹر بورڈ کو دوبارہ سے K4 کے لیے پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے. الحمدللہ یہی میئر کراچی انشاءاللہ مرتضیٰ وہاب صاحب نوجوان میئر ہے کراچی کے, یہ انشاءاللہ K4 بھی دیں گے. اور یہ گلا ہم نے دیکھیں MKM 30 سال اقتدار میں رہی ہے, یہ اس سے بالکل انکار ہی نہیں کر سکتا کوئی بندہ ان کا. آپ دیکھیں 30-35 سالوں میں دیا کیا انہوں نے شہر کو, رکشے چنچنی. بھائی آپ تھے, آپ لاتے نا ٹرانسپورٹ, آپ کو کس نے روکا تھا؟ آپ بناتے سڑکیں, آپ بناتے. پہلے میرے بچپن میں کراچی کے ہماری پیدائش ہے, ہم کراچی حیدرآباد سے, میں نے جتنا میں جانتا ہوں شاید اتنا کوئی اور نہ جانتا ہو کراچی حیدرآباد. تو بتائیں نا آپ, پہلے یہاں KTC بسیں چلتی تھیں, یہاں بہترین لوگوں کو سہولتیں تھیں. اسکولوں میں میں خود سرکاری اسکول میں پڑھا ہوا ہوں, میں نیو کراچی سے پڑھا ہوا ہوں, میں نے میٹرک نیو کراچی سے کیا. اتنے اچھے اسکول تھے, سب کچھ ٹھیک تھا. جب سے یہ جماعت MKM نامی جماعت اس ملک میں اس کا وجود آیا, یہ تباہی بربادی جو آج تک بھگت رہے ہیں ہم, چاہے اس میں 10 گروپ بن گئے, مجھے اس سے کچھ ہے, لیکن تباہی کی ذمہ دار یہ بھی ہیں. اگر یہ کراچی کو بنانا چاہتے تو انہیں بہت اختیار ملا, بہت اقتدار ملا, بہت وسائل ملے. یار دوسری کون سی جماعت ہے یہ بھی, اور دوسری کون سی جماعت ہے؟ نہیں بالکل, آپ پیپلز پارٹی کو ہم جتنے الزام ہم جتنا ہمارا قصور ہے آپ ہمیں اتنا ہی قصوروار کہیں, لیکن اب سارا قصوروار اگر ہمیں آپ مانتے ہیں کہ آپ لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, ہم فرشتے نہیں ہیں جی, لیکن جس طریقے سے یہاں پہ ہڑتالیں کی گئیں, جس طرح سے شہر کو بند کیا گیا, جس طرح یہاں ایجوکیشن کا نظام تباہ کیا گیا, جس طرح نوجوانوں سے قلم کتابیں لے کر کے انہیں بندوقیں دی گئیں, یہ سب کے سامنے, یہ میں الزام نہیں لگا رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اولڈ لوگ ہیں یا جو آج نوجوان ہو گئے یا وہ جو بوڑھے ہو گئے, ان سے آپ پوچھ لیں کہ 30-35 سال اس شہر پر کون اقتدار میں تھا, کس کے اختیار تھے, کس کے بس میں تھا, کون کہتا تھا کہ میری چھینک پر کراچی بند ہو جاتا ہے, کون کہتا تھا میں کھانستا ہوں تو کراچی بند ہو جاتا ہے, کون کہتا تھا؟ ہم نے تو کبھی نہیں تھا. پیپلز پارٹی نے تو اپنے سینکڑوں لوگوں کا قتل کروایا اس شہر میں, ہمارے سینکڑوں کارکن شہید کیے. ہم نے ہماری اس شہر کے لیے آپ عباسی اسپتال پیپلز پارٹی نے بنایا, نیو کراچی سندھ گورنمنٹ اسپتال پیپلز پارٹی نے بنایا. آج بھی ہم نے تو لیکن سہولتوں کا فقدان تو آج بھی عوام کہتے ہیں. بالکل ہے. اب دیکھیں ہم MKM کو بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, MKM سے بھی وہ عنصر اب نکل چکا ہے جو کبھی ہوتا تھا, یہ بھی اب اپنے آپ کو تھوڑا سا پاکیزہ کہنے لگ گئے. تو ٹھیک ہے, آئیں مل کر, ہم بھی سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ادھر ادھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا, لاہور میں پنجاب کو کی طرف دیکھنے میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ کے معاملات ہیں کراچی کے اور سندھ کے, آپ کے معاملات ہیں میرپور خاص کے, آپ کے معاملات ہیں حیدرآباد کے, آپ کے اب تو خیر یہ بہت ہی بیچارے کلوز ہو گئے, سکڑتے لالو کھیت تک ہی رہ گئے. ایک میں بات کر رہا ہوں, چلیں ہم انہیں سندھ کا مانتے ہیں, ہم انہیں کراچی کا یہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم بیٹھ کر خدمت کرتے ہیں صوبے کی, اور مل کر صوبائی حکومت بناتے ہیں, اور چاہے مل کر آپ وفاقی حکومت بھی ہمارا, لیکن ہمارا آپس میں تصادم اس شہر کے لیے, صوبے کے لیے مناسب نہیں ہوگا. میں چاہوں گا شمشاد صدیقی صاحب آپ بھی کامنٹ کیجئے گا ان کی بات کے اوپر. جی بالکل, میرے بھائی نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں, لیکن انہوں نے تمام باتیں وہ کی جو ایکچوئل جو کام صوبائی گورنمنٹ کے وہ بھی انہوں نے MKM پہ ڈال دیے. بھائی MKM کب برسر اقتدار رہی؟ پیپلز پارٹی پچھلے 15 سال سے بلا شرکت غیر سندھ میں حکمراں ہے,
اور انہوں نے کہا یہ MKM سکڑ گئی. مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کا کیا حال ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانے میں یہ پاکستان کی پارٹی ہوتی تھی جہاں پورے پاکستان سے اس کو نمائندگی, یہ سکڑ کے انٹیریئر سندھ کی پارٹی بن گئی ہے. بھائی اس پہ غور کریں, آپ کو MKM کی فکر کھائی جا رہی ہے. اچھا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کو یہ ہسپتال صحیح کرنے چاہیے. بھائی ساری چیزیں تو آپ 2013 کے اندر جو آپ کی حکومت نے ایک آرڈیننس لے کے آئے تھے اس میں سب چیزیں تو آپ نے لے لی. آپ دیکھیں ساری چیزوں پہ, گٹر کا انچارج کون ہے؟ CM. پانی کا انچارج کون ہے؟ CM. کچرا اٹھانے کا انچارج کون ہے؟ CM. ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کے شعبے کو وہ بھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ماتحت کر دیا, جو بڑا یعنی سب جانتے ہیں کہ ایک چور ادارہ ہے, یعنی چور کو کہا گیا ہے کہ وہ رکھوالی کرے. اچھا اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے تعلیمی نظام کو اور یہ صحت کے نظام کو اور عباسی شہید, بھائی عباسی شہید کبھی جا کے ذرا اس کا غور تو کر لیں. دیکھیں 2000 جب یہ اپنا 88 کے اندر اپنا فاروق ستار صاحب میئر بنے تھے تو وہ K3 کا منصوبہ لائے تھے اور ان کو وہ منصوبہ جو تھا وہ مصطفیٰ کمال نے آ کے کمپلیٹ کر دیا. اس کے بعد K4 کا منصوبہ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال نے شروع کیا, اور اس کو اگر ان کو ظاہر ہے ان کا ٹینور پورا ہو گیا تھا, اگر وہ رہتے تو یقینی طور پہ وہ اس کو کمپلیٹ کر کے جاتے, لیکن چونکہ ان کا ٹینور پورا ہو گیا تھا تو وہ چلے گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے پاس تو اب 3 سال ہو, اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا مصطفیٰ کمال کو 4 سال ملے تھے, لوگ ان کے خدمات کا اعتراف کرتے ہیں. ورلڈ اکنامک فورم نے بیسٹ سیکنڈ میئر آف دا ورلڈ کا ان کو ایوارڈ ملا, باقی کسی کو تو نہیں ملا. اب 3 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کے میئر, دیکھیں 2 سال وہ ایڈمنسٹریٹر تھے اور اب 1 سال ایز اے میئر. وہ بیچارہ روتا ہے, اس کو بھی پیسے نہیں دیتے. یہ وہ کیا کہا, مجھے کوئی ایک پروجیکٹ دکھا دیں, کوئی ایک میگا پروجیکٹ 3 سال کا جو بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے دیا ہو. کبھی وہ پرانا کوئی گارڈن ہوتا ہے وہ بیچارے اس کا افتتاح کرنے جاتے ہیں, کبھی کوئی چھوٹی سی اگر روڈ کو تھوڑا سا اس کو ری اسفالٹنگ کر دی تو وہ اس کا افتتاح کرنے جاتے ہیں. بھائی کوئی بڑے بڑے کام کرنے چاہیے تھے نا. پیپلز پارٹی ہے, ان کو فنڈ دیں. اسی لیے اس دفعہ یہ جو ہمیں تانا دیتے ہیں نا کہ ہم مسلم لیگ نون کے پاس چلے گئے, یہ بڑی بدقسمت ہے پیپلز پارٹی. ہمیں تو انہی سے بات کرنی چاہیے تھی, ہمیں ہی آپس میں بیٹھنا چاہیے تھا, لیکن یہ ان چیزوں پہ بات کرنے کے لیے تیار کیا ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ تھے پارلیمنٹ میں جب یہ 18ویں ترمیم آئی ہے تو پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ اور مسلم سب ساتھ تھے نا. 18ویں ترمیم لانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اختیارات جو سینٹر میں ہیں ان کو ڈیوالو کیا جائے, ان کو صوبوں میں لایا جائے. لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ پہلے تو ایک سینٹر تھا نا, اب 5 سینٹر بن گئے. ایک تو سینٹر ہے اور 4 یہ صوبائی سینٹر بھی بن گئے. وہ وزیر اعلیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور نیچے ڈیوالو کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے شمشاد صدیقی صاحب, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور سیاسی گہما گہمیوں اور یہ جو سرگرمیوں کا سلسلہ جاری اس پہ آپ کے کامنٹ لینا بھی ضرورت ہے. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا ہے اور آج کے شو میں اتنا ہی. اور بالکل جی رزاق باجوہ صاحب جو کہ آپ پیپلز پارٹی کے رہنما, بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت بھی دیا ہے اور اپنی قیمتی رائے سے جو ہے وہ تمام عوام کو بھی جو ہے وہ آگاہ کیا ہے. بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.